नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अजअलना बिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र इलाही आमीन। अच्छा जी, हमारी आयत नंबर 16 कंप्लीट हो गई थी। उसमें कोई कल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने 2-3 दफा पूछा। सिंपल उसका क्या था कि तुमने जब अल्लाह की खातिर उस जगह को, उस चीज को छोड़ दिया, तो अल्लाह ने भी क्या कहा कि तुम्हारे लिए पनाहगाह रख दिया गार के अंदर, और वहां पर उसने हर तरह की रहमत अपनी तरफ से तुम्हारे लिए असबाब मुहैया कर दिए। सिर्फ रहमत नहीं दी, असबाब मुहैया किए। इसमें हमने देखा था कि दिलों को अल्लाह मजबूत कैसे करता है। फिर हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल ली। लेकिन अल्लाह पहले पूरी तरह जांचता है। ऐसे नहीं है कि पहले से ही वो असबाब दे दे। असबाब उसके उसके तो एक लफ्ज कुन की बात है, असबाब उसके तैयार होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला देता तब है जब हम उससे तलब करते हैं और उसके लिए हम कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कि आपको ये कि जी अल्लाह को तो पता है तो फिर अल्लाह दे ही दे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला हमें दोनों रास्ते दिखाता है। उसके पास दोनों ही चीजों के असबाब होते हैं। हम सही अपनाएंगे तो अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा, और अगर हम गलत रास्ता अपनाएंगे तो वो अपनी रहमत हमसे दूर कर लेगा। आगे हमने पढ़ा था आयत नंबर 17 को कि वतरा शम्सा इज़ा तलत तज़ावरु अन काफ़िल ज़ातिल यमीनी व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातिश शिमाल। और जब तुम देखते हो सूरज को कि जब वो तुलू हो जाता है, जब तुलू होता है यानी निकलने के वक्त, तो वो बच के निकल जाता है। यहाँ पर हमने तज़ावुर को देखा था और उसके बाद हमने क्लास हमारी खत्म हो गई। ठीक है, हम यही से दोबारा शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तजावुर का मतलब था साइड पे होकर गुजर जाना, बच के निकलना, जोर से मुड़ जाना, कन्नी कतरा के निकल जाना। ठीक है, ये सारे इसके मायने थे। तो यहाँ मुराद क्या है कि सीधे जाते जाते एकदम से प्रेशर के साथ टर्न ले लेना, जोर के साथ ले ले, वैसे ले ले, जिस तरह भी ले लिया, उस साइड से हट गया। अब सूरज अपने मदार पे जा रहा है। सूरज तो अपने मदार पे ही घूमता है। ये हम मतलब साइंटिफिकली भी आप लोगों को प्रूव है, और हम सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं जी, सूरज यूं घूम रहा है, जमीन के गिरता है, जमीन उसके गिरता है, चांद घूम रहा है, ये सब हमें पता है कि कैसे गैलेक्सी में ये सारे चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि सूरज चलते चलते एकदम गार पे आके अपना रास्ता बदल लेता है। तो कोई तो है ना जो उसका रास्ता बदल रहा है, कोई तो है जो उसको कह रहा है कि तो अपना रास्ता बदल ले। इसे हमने कल देखा था कि गार की पोजीशन ही ऐसी थी, यानी शुरू से उस गार की पोजीशन ही ऐसी थी कि जब सूरज निकलता था तो उसकी बैक, और जब डूबता था तो उसका फ्रंट। जैसे कि अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं कि जब वो डूबने का वक्त होता है तो वो उसके बाईं जानिब होके गुजर जाता है, जब निकलता है तो दाईं जानिब होके गुजर जाता है, जब डूबता है तो बाईं जानिब होके गुजर जाता है। और उनके लिए गार कुशादा ही कुशादा है, फजवा कुशादा ही कुशादा है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इतनी हिफाजत अल्लाह ताला उनकी क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको कहा कि ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये कोई आसान बात तो नहीं कि सूरज सूरज का जो रुख है वो हम तो चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह। आप देखें हमारे घरों के जो रुख होते हैं, हम उनके आगे कोई कर्टन लगाते हैं, कोई चिक वगैरह लगाते हैं, इस तरह की चीजें तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम सूरज का रुख नहीं चेंज कर सकते। तो आखिर अल्लाह ताला उनके लिए जो इतना ज्यादा एहतमाम कर रहे हैं, तो इसकी कोई तो वजह है ना कि उनके लिए अल्लाह पूरे सूरज के रुख को ही तजावुर कर दिया, वो पूरे प्रेशर से मुड़ ही गया। अब पहले फजवा का मायने लिख लीजिए ताकि हम फिर आगे चलें। ऐसी वादी जो दो पहाड़ों के दरमियान, फजवा यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो उनके लिए हमने वो जगह कुशादा कर दी। दो पहाड़ों के दरमियान वादी, आमतौर पे आप देखें तो दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है ना, वो इतनी ज्यादा कुशादा नहीं होती। आम जो नजारा है हम लोगों का, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हो तो देखें पहाड़, तो दो पहाड़ों के दरमियान छोटी सी जगह होती है जहां से कोई गुजर जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने उसको फजवा कर दिया, कुशादा कर दिया, यानी अल्लाह के हुक्म से वो जगह, वो गार, अमूमी तौर पे गार छोटे ही होते हैं, खास तौर पे मुंह से बिल्कुल छोटे होते हैं, अंदर जाके चाहे बड़े भी हो जाए। तो
اللہ نے ان کو بھی کشادہ کر دیا. یہ پہلے تو سورج کا رخ بدلنا، یعنی چلتے چلتے سورج. دوائی کھائی نا تو اس سے وہ پلیز اپنے نہیں ہما جی پلیز اپنا مائک آف کیجیے گا. اچھا، چلتے چلتے سورج اپنا راستہ چینج کر رہا ہے ظاہر ہے اللہ کے حکم سے. پھر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، اس ٹھکانے والی جگہ کو اللہ تعالیٰ حجوا کر رہے ہیں، کشادہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. آیت صرف یہ آیت نہیں ہوتی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات آفاقی بھی کہا ہے. آفاق کس کو کہتے ہیں؟ دنیا. یہ ہم دیکھتے ہیں نا آسمان کے اوپر یہ سب کچھ ہے، یہ اس کے اوپر ریسرچ کرو، اس پہ ریسرچ کرو، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے. اچھا، پھر آیات انسانی بھی ہیں، یعنی ہمارے اپنے نفس کے اندر. منزہ ورڈ بند کر بچے. ہاں ورڈ بند کر، آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، تو ہمارے اپنے نفس کے اندر رب کی نشانیاں ہیں، ان سب کو آیات بولا جاتا ہے. اصل میں آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ٹھیک ہے؟ تو ہاں قرآنی آیات تو ہیں ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی دیکھو لائٹ مل رہی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، مگر سورج کا طرح کے گزر رہا. کیا بات! سورج کا گزرنا اصل میں کیا ہے؟ یہاں خاص طور پہ سورج کے گزرنے کو، سورج کے گزرنے سے ٹائم پیریڈ مراد ہے. اس غار پہ ٹائم رک گیا ہے. ان کے جینے کے لیے ہیٹ بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے، وہ ان کو مل رہی ہے، لیکن ٹائم رک گیا ہے وہیں پہ. ابھی اس کو ہم انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑے ڈیٹیل سے اس کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم پہلے اس آیت کو ذرا ایک پورا راؤنڈ دے لیں، ٹھیک ہے؟ اب اتنی حفاظت رب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیوں بہت اہم ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. حفاظت اللہ کر ہی رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آزمائش میں رب کو پکارا ہے اور ایمان کی خاطر ڈٹ گئے ہو نا، تو پھر اللہ صرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ اپنے پاس سے مدد اور مکمل مدد دیتا ہے. صرف مدد نہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے جو خاص طور پہ پرانے میرے بچے، ہم نے جار کا معنی دیکھا تھا. جار کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پڑوسی، لیکن جار صرف پڑوس کو نہیں کہتے. ایسا پڑوسی جو مشکل کے وقت اپنے گھر کے دروازے تو آپ کے لیے کھولتا ہی ہے، اس کے ساتھ آپ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس وقت تھوڑی سی آپ کی مدد کر دی، نہیں. جیسے مثلاً راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اطلاع دے دی، نہیں اطلاع نہیں دے دی، آپ کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کے گیا، آپ کا وہاں خرچہ کیا، پھر آپ کے گھر والوں کو ڈھونڈا، پھر ان کو اطلاع دی، پھر گھر والوں کے لیے بھی کھانا پینا سب کچھ کیا کیونکہ وہ آئے ہیں پریشان ہیں. پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہ سب جار کی ڈیفینیشن میں دے رہی ہوں آپ کو، کہ پھر کیا کیا کہ اس کے بعد بھی اس کی خبر گیری کی. ممکن ہے وہ گھر کا اکیلا کفیل ہو، تو اس سے بن پڑ رہا ہے وہ اس کے گھر تک جا کر پہنچا رہا ہے. یہ ہوتا ہے جار. تو یہ اللہ ہمارا جار ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ تو میرا پڑوسی بن جا، اللہ مشکلات سے تو میرا جار بن جا، تو اللہ کو ہم جار جب بناتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ صرف ہمیں مدد نہیں دیتا، ہر طرح سے ہماری ہیلپ کرتا ہے، آخری دم تک ہمیں سوار دیتا ہے، جیسا کہ یہاں ان کو سوار رہا ہے. اللہ کہتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو کیوں کر رہا ہوں میں تمہارے لیے ایسا؟ یہ کیوں بہت ہے. میں اگر آپ کو اس میں یہ صرف کوشچن آ جائے نا کہ آیت نمبر 17 کے ریفرنس میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی زیادہ مدد کیوں کی کہ یعنی سورج بھی ہٹ رہا ہے، سورج ہی ہٹ گیا، چھوٹی سی جگہ تھی وہ کشادہ ہو گئی، آخر اتنی زیادہ ہیلپ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے انہوں نے نمبر 1 جب ان پر آزمائش آئی انہوں نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، شرک کی نفی کی، کیونکہ وہ تو نکلے شرک کی نفی کے لیے تھے. انہوں نے صرف اور صرف اپنے ایک رب کا ہونا پسند کیا اور اسی کو پکارا. ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ جب دجال کا وقت آ جائے یا جب نارمل روٹین میں بھی کوئی مشکل آ جائے، کسی بابے پیر فقیر کی طرف نہیں جانا، کوئی مدد نہیں کر سکتا.
ہاں زندہ شخص سے آپ ویسے مدد کر لے سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن مرے ہوئے ہماری کیسی مدد کریں گے؟ وہ تو اب اپنی مدد کے قابل نہیں رہے، ہاں وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ نے تو یہ مقام تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہ دیا، تو کہاں ہم یہ عام کوئی بھی مزار پہ جا کے ہم یہ باتیں شروع کر دیں؟ صرف اور صرف اللہ کو جب پکارا آزمائش میں اور ڈٹ گئے، ڈٹنا کہاں پہ ہے؟ دجال کے سامنے، کفر کے سامنے، ہر اس طاغوتی قوت کے سامنے جو اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے والی ہو، جو اللہ سے ہمیں دور کر دینے والی، یعنی اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے والی، یہ مراد ہے۔ تو اس کے جب اتنا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ صرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ اپنے پاس سے ہر طرح کی مدد دیتا ہے۔ جو آزمائش میں رب سے نا امید نہیں ہوتا، اللہ کبھی اس سے منہ نہیں موڑتا، اور جو ایک دفعہ، کیونکہ آزمائش میں تو اللہ آزما رہا ہوتا ہے، نارمل حالات میں تو ہم صحیح چل رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں۔ جب تنگی آ گئی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، اب میرا صدقہ کہاں گیا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی انکم کم ہو گئی ہے تو تھوڑا سا صدقے کی بھی رقم کم ہو جائے، لیکن کیا جب انکم زیادہ ہو تو صدقے کی رقم بڑھتی ہے؟ یہ اب ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے، اور صدقے کے لیے بھی کوئی رقم ضروری نہیں ہے، راستے کا پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ریحانہ جی میں کمپلیٹ کر دوں پھر میں انشاءاللہ آپ کا میں بات لیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو منہ موڑ گیا، جو رب سے نا امید ہو گیا، اس کے لیے پھر کوئی رشدہ نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے۔ میں یاد اللہ فہو المعتد، اللہ کہتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے، ہدایت تو وہی ہے، اور جو کوئی پھر کیا ولی مرشدہ، تو اس کے لیے پھر کوئی مرشد ہے ہی نہیں۔ مرشد کون ہے؟ رہنمائی کرنے والا، پھر کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا چاہے تم کسی کے پاس بھی چلے جاؤ۔ جی ریحانہ جی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام جی میم ابھی آپ نے کہا کہ اصحاب کہف شرک کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور جی ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمیں دجال کے سامنے ڈٹنا ہے جب وہ آئے گا۔ تو جی میم ایک دفعہ آپ نے یہ بتایا تھا شروع میں انٹروڈکشن میں کہ ہم نے دجال کو کنفرنٹ نہیں کرنا، جی جی تو یہ دونوں جی میں بتا کانٹرڈکٹری رہی ہوں۔ جی بہت بہت اچھا کوشچن، ماشاء اللہ ریحانہ جی اتنا اچھا کوشچن ریز کرتی ہے نا کہ جو پوائنٹ میرے مائنڈ سے نکل جاتا ہے نا، یہ وہ بھی آپ سب کے لیے ماشاء اللہ کلیئر کروا دیتی ہے، الحمدللہ اللہ ایسے ہی اسٹوڈنٹس تھے۔ اچھا جی، وہ ایسا ہے، مقصد کہنے کا کیا ہے؟ دجال بذات خود یا دجالی سسٹم، ٹھیک ہے؟ اب دجال کو تو ہمیں فیس کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر سامنا ہو گیا، دیکھیں ہو تو سکتا ہے نا، فرمایا تو یہی کہ بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں قید ہو جانا، لیکن اپنا ایمان آزمانے اس کے پاس نہ جانا، خود سے نہ جانا۔ لیکن اگر اب کسی بھی وجہ سے آپ کا دجال، مطلب وہ جو ایک پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، اب اس صورت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ریحانہ جی آپ یہ آنسر کرنا چاہیں گی؟ میم یہی ہوگا کہ نالج کی بیس پہ اس کو کنفرنٹ نہیں کریں گے ہم، جو کچھ، جی کیونکہ اس کا نالج سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت وہ آزمائش ہی یہی ہوگی نا، جیسے ہم آگے پڑھیں گے اس میں جی علم بالکل، کا بھی وہ ٹیسٹ ہوگا نا۔ جی بالکل، تو یہ مقصد کیا ہے اس بات کا کہ اس وقت جو اس کے سامنے ڈٹ جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ پھر مضبوطی دے گا، وربتنا، اللہ ان کے دلوں کو، دیکھیں دجال کے سامنے ڈٹنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا دجال کے سامنے ڈٹنا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وربتنا، یہ بھی ہمیں اسی سے پتا چل گیا کہ اگر تم اس کے سامنے آ ہی جاتے ہو تو تم نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مجھے اس کی باتوں پر بلیو نہیں کرنا، کیونکہ میں نے پڑھ لیا ہوا ہے قرآن میں، میرا رب ایک آنکھ والا۔ آپ سب نے کیا فرمایا؟ یاد رکھنا تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بندہ تو نہیں، اب ہم اس ٹائم دجالی سسٹم میں ہیں، کیا یہ آپ کے ارد گرد یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ کو کھینچا نہیں جاتا فلاں جگہ پہ چلو، اس طرح کر لو؟ اتنا بھی اب اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، اس طرح بھی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر اور سارا آپ دیکھیں، بینکنگ سسٹم دیکھیں، کتنی کتنی جگہ پہ یہ لیز اور یہ آپ کو کیسے شکنجے بھی انہوں نے کسا ہوا ہے۔ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنے رب سے تعلق جوڑیں،
تو دجالی سسٹم ہو یا بذات خود دجال ہو، مراد یہاں یہ اس میں مطلب وہ اختلاف نہیں، مراد کیا ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائے یا کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی بات آ جائے تو اصحاب کہف کی طرح ڈٹ جانا. تو پھر جب تم اس، کیونکہ یہ آزمائش ہے، دجال کے فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ آزمائش ہوتا ہے. آپ سب نے کیا فرمایا؟ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا. اتنی بڑی آزمائش وہ کہ ایک دعا ہمیں یہ سکھائی گئی، اللہ میں نعوذ بک من کل فتن، اللہ میں ہر فتنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، وہ فتنۃ مسیح دجال. پھر اس کا الگ سے ذکر آیا، اور خاص طور پہ فتنہ دجال کے فتنہ دجال سے. تو کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی اس وقت اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ جم جانا کسی کا ایمان پہ بہت بڑی بات ہو. پہلی دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنے میں نہ ڈالنا، نہ ہماری نسلوں کو ڈالنا. مین دعا تو یہی. پھر لیکن اب ظاہری سی بات ہے، آنا تو اس نے ہے. اس ٹائم ہم اس کے سسٹم میں تو پکڑے ہی ہوئے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہے، جو رب کا ہو جائے گا اس کے لیے پھر رب صرف اس کا ربطنا نہیں کرے گا، اس کو ہدایت بھی دے گا. کیونکہ وہی بات ہے، اس کی دوزخ میں کودنا آسان نہیں ہوگا. اگر کوئی اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی دوزخ لے لینا، جنت نہ لینا. اب جلتی آگ میں تو ابراہیم جیسا ہی کوئی کود سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ جی میم الحمدللہ مجھے کلیئر ہے. چل الحمدللہ. کسی اور کو بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز بتائیں تاکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ابھی تھوڑا سا اس کو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ ان کا یہ جو ٹائم پیریڈ رکا اور یہ کیا، کیونکہ سر یہ سارا ایک ہی میرے پاس لیکچر ہے اور میں نہیں چاہ رہی کہ آپ کو میں ٹکڑوں میں بتاؤں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ ساری آیتیں کلیئر کر لیں، چاہے اگلی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں، پھر ہم وہاں پہ اس کو کر لیں گے کہ ان کے اوپر ٹائم پیریڈ رک کیسے گیا، وہ کیسے اتنے تر و تازہ رہے، وہ سب کچھ کیا ہوا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، تو یہ کوئی چھوٹی نشانی نہیں تھی اللہ کی کہ اتنے سو سال وہ سوئے رہتے ہیں اور وہ اٹھتے ہیں تو وہ ویسے کے ویسے ہیں. تو اسے ہم انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل سے کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ میں کہہ رہی ہوں پھر یہ نہ ہونا کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ کچھ آیتوں کا حصہ آگے ہے. ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جی. آیت نمبر 18، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی تم نے سمجھا وہ جاگے ہوئے تھے. اب دیکھو کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا تھا. مراد کیا ہے کہ جب بھی تم ان کا قصہ سنو گے، جب تم ان کے بارے میں جانو گے تو تم سمجھو گے اچھا وہ تو جاگ رہے ہوں گے. نہیں، وہ جاگ نہیں رہے تھے، وہ تو سو رہے تھے، رقود تھے وہ. اور ہم ان کو کروٹ دلاتے تھے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پوری طرح اپنے بازو دونوں پھیلا کے دہلیز پہ بیٹھا تھا. کس کی دہلیز پہ؟ غار کی. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اور اگر تم جھانک کے کوئی اطلاع پانا چاہتے، تم اندر دیکھنا چاہتے کہ یعنی تم میں سے اگر کوئی وہاں جاتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اندر کیا ہے تو وہ البتہ مڑ جاتا اس سے اور وہ بھاگ جاتا. اور تم یقیناً وہاں سے مڑ ہی جانے والے ہو. کس وجہ سے؟ ان کے روب سے. اب یہ روب کس نے ڈالا ہے؟ روب ان کا ایک روب ہے، یعنی اس غار کے اوپر ایک روب آ گیا. اللہ فرماتا ہے جب تم جاتے ہو نا کہ اگر ہم جھانک کے دیکھیں اندر کیا ہے، تم جھانک نہیں سکتے، تم جا ہی نہیں پاتے اس کے پاس. تمہارا پہلے ہی دل کانپنے لگ جاتا ہے. ایک طرف دیکھیں ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ ربطنا، ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا. یہاں کوئی اب صرف ان کی اطلاع لینے کے لیے یہ یہاں پہ کتا کیوں بیٹھا ہے؟ دیکھیں انسان کو تجسس ہوتا ہے نا کہ ویرانہ سا ہے، خالی جنگل ہے، اور یہ کتا اس کو کون کھلا رہا ہے، کیا ہے یہ کتا یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کل بھی ہم نے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا، آج بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا ہے. یہ کتا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے اس یہاں پر؟ تو وہ اندر اگر دیکھنا چاہا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو اس پر روب ڈال دیا. یعنی ایسا روب اس در و دیوار پر، اس کتے کے اوپر، یعنی اس کی شکل یا اس کو دیکھ کے ڈر لگنا، جو بھی روب، جو بھی آپ روب کی قسم ذہن میں لا سکے، وہ ساری سوچ. کتنی خوبصورت چیز ہے نا، ان کا دل مضبوط کر دیا. یہاں لوگوں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا کہ کوئی ان تک پہنچ نہ پائے. یہ ساری تدبیریں صرف رب ہی کر سکتا ہے. اچھا فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ،
یعنی یہ سب کچھ اصحاب کہف خود نہیں کر سکتے تھے، اتنی پرسکون نیند وہ خود سو سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیا. تم یعنی ایسی نیند تھی کہ ان کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جاگ رہے ہیں، جیسے بندہ آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے. جی لائلہ جی. میم اس میں یہ بھی ہے کہ ان جنرل بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کہیں کتا نظر آئے تو چاہے وہ کچھ بھی نہ کہہ رہا، تھوڑی سی دہشت ہوتی ہے، کاٹ نہ لے اور ہم دور ہو ہاں جاتے ہیں، تو بالکل مطلب وہ ایک دہشت بھی ہوتی ہے، انسان نزدیک نہیں جاتا اس کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نارمل بھی ہم لوگ کتے سے ڈر کے ایسے کتے کی دعا بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہتے ہوئے گزر جایا کریں، انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کہے گا. لیکن بہرحال ظاہر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا ایک خوف ہوتا ہے ہم پر. اچھا ایک ہے روب اور ایک ہے خوف. یہاں لفظ خوف نہیں آیا، حالانکہ کتے سے خوف ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا جانور ہو جو کاٹتا ہو اس کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کرے روب. اچھا روب میں اور خوف میں ایک فرق محسوس کریں. روب آپ کے گھر کی کسی پرسنالٹی کا بھی ہو سکتا ہے، غصے والا بھی ہو سکتا ہے اور پیار والا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پرسنالٹی کا بھی روب ہوتا ہے، یعنی بڑی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے خام خواہی نیچے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا جب کمال کی پرسنالٹی، بڑی بھاروب سی، بڑی ڈیلیکیٹ سی، بڑی بڑی ڈیسنٹ سی پرسنالٹی تھی اس کی، یعنی وہ ڈیسنٹنیس کی سینس میں، یعنی اچھی سینس میں بھی وہ ایک روب ہوتا ہے جو آپ پر اس پرسنالٹی کا پورا چھا جاتا ہے. خوف ڈر ہوتا ہے نا، بندہ اس سے کانپ رہا ہوتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے. روب ذرا یعنی جانا بھی چاہ رہے ہیں لیکن بچ بھی رہے ہیں. تو یہاں لفظ روب آیا ہے، روب، ورنہ خوف آ سکتا تھا کہ ہم نے ان پر ایک خوف تارے، اور خوف بھی کتے کا تو ظاہر خوف ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ روب کا لفظ آیا، اس کو ضرور مائنڈ میں رکھیے گا. تو وہ اتنا پرسکون سو رہے تھے، دیکھیے اتنے سال اتنا پرسکون سونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اچھا اور پھر جو سب سے اہم بات ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ، پلیز مائک آف کر دیجیے گا. وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو کروٹیں دلواتے تھے. یہ جو بات ہے نا یہ بڑی اہم، اس لیے کہ کروٹ دلانا انسانی وجود کے لیے، کروٹ لینا بہت اہم چیز ہے. جو کوئی بیڈ پہ ہوتا ہے نا اس کو دیکھے کہ بیڈ سور کیسے ہو جاتے ہیں نا ان پر، اور کتنے تکلیف دے وہ مرد ہے. وہ پانی کے وہ بیگس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سارا دن وہ مطلب گھر والے ہوں یا نرسز ہوں یا جو بھی ہوں وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود بہت سالوں تک جو کوئی بیڈ پہ رہے تو اس کے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہے ان کی، اللہ کسی کو نہ گزروائے. تو اب دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کروٹ دلوائی. یعنی کون ہے جو ان کا یہ خیال کر؟ اللہ کہتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جو میرے لیے کرتا ہے، جو میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اب دیکھیں صرف رحمت نہیں دی، صرف اسباب نہیں دیے، صرف ہدایت نہیں دی، صرف دل کو مضبوطی نہیں دی، ان سے سیفٹی نہیں دی بادشاہ کے سپاہیوں سے، بلکہ پرسکون نیند بھی دے دی. اب یہ دیکھتے جائیں کتنا کچھ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ایک پرسکون نیند دے کر، اب یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ابھی اب سو گئے ہیں چلو سوئے رہے پڑے رہے، نہیں، ٹائم کو بھی وہاں سے روک دیا، ٹائم کو بھی روک دیا. ٹائم نہیں گزرے گا اس غار پہ، ٹائم نہیں گزرے گا، اور روشنی اور ہیٹ ملے گی کیونکہ وہ انسانی وجود کے لیے ضروری ہے. اچھا پھر کروٹ بھی دلا دی. وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو کروٹ دلواتے، وہ سوئے ہوئے ہیں. اتنی کروٹیں کہ اتنے سو سال کے بعد بھی وہ اٹھتے ہیں تو اسی طرح فریش. اچھا اب یہاں جو کتے کا ذکر ہے نا، یہ کتے کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے. باسطن، سوری مجھ سے جھٹکا ہو گیا جی. باسطن پھیلانے والا بازو، یعنی اس کو آپ اس طرح لے لیں جیسے ہم اسٹریچنگ کرتے ہیں نا، کہ ایسے کر کے بازو دونوں طرف پھیلا دیے،
عمومی طور پہ یہ ایکسرسائز میں کرتے ہیں، یا کبھی آپ سو کر ایسے کر کے انگڑائی دی، یہ اس طرح سے کتے نے بازو، یہ جو باسط ہے نا، یہ اس طرح کے چڑائے آپ کی، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ، یوں سیدھے سامنے یا اوپر نہیں، اس طرح بازو پھیلانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسٹریچنگ بالکل اسٹریچنگ کے انداز میں، اسٹریچنگ تو خیر اوپر کے رخ بھی کرتے نا، لیکن یہ جیسے وہ یوگا میں ایسے نہیں ٹانگے کر کے بیٹھتے، اسی طرح بالکل بازو پھیلانا، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، کتے کی اس طرح بازو پھیلنے سے خاص طور پہ کیا مراد ہے؟ ورنہ کتا نارمل میں بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس کتا بیٹھا ہوا ہے، نہیں، ایک خاص اس کی پکچر ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ کتا اس پوزیشن میں جب بیٹھا ہے، یعنی وہ بڑا ریلیکس ہو کے یوں کر کے اپنی ٹانگیں بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا ہے سر اس کا، اگر آپ کتے کو آپ ذرا ذہن میں لائے نا، کچھ کبھی ایسے بیٹھا ہو تو یوں کر کے اس نے اپنے منہ نکالا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے منہ پہ ایسی کوئی چیز ہے کہ کوئی اس کے قریب جانے کا سوچ نہیں رہا۔ اچھا، لائٹ آ رہی ہے، این اس جگہ پہ لائٹ پڑ رہی ہے، اور کتا بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، بالکل کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وسید پر، غار کے منہ پر، دھانے پر بیٹھا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے ظاہری سی بات ہے، ایک دم دیکھیں، اگر ہم بھی ایک کتے کو یا کسی بھی جانور کو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو انسان چونکتا نہیں ہے، گزرتے تو ہوں گے لوگ وہاں سے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو منہم کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں سے لوگ گزرتے تھے، چاہے ان کی تلاشی میں گزرتے تھے کہ کہاں غائب ہو گئے وہ، یا ویسے ہی لوگ کبھی کبھار ادھر سے گزرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کتے کو نوٹس کیا ہے، یعنی کتے کی پوزیشن اور جگہ ایسی تھی۔ ایک منٹ پلیز دیجیے گا، ماں سے کو وہ نیچے پڑا ہوا ہے، وہ نکال کے ڈال دے گی، جو آسیہ سے تو لوگوں کو نوٹس ہوئی یہ چیز کہ کتا ہل نہیں رہا، مطلب اپنی ظاہر دیکھیں اگر اٹھ کے جاتا ہے تو این اسی پوزیشن میں تو آ کے نہیں بیٹھ سکتا نا واپس، تو یعنی آخر یہ کھانا کھانے تو کہیں جاتا ہی ہوگا نا، تو اپنے لیے خوراک کا بندوبست تو کرے گا ہی، لیکن یہ این دہانے پر وسید پہ بیٹھا ہے، 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا۔ یہی تو وہ سارے رواں ہیں، کیونکہ انسانی دماغ ان چیزوں کو نوٹس کرتا ہے کہ کل بھی میں گزرا، بھائی میں پچھلے ہفتے بھی گزرا، یہ ایسے ہی تھا، یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، یہ ہلتا بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں یعنی ایک آپ کو تجسس ہوتا ہے انسان کو، تو یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غار پہ موقع پہ اس کو ایسے بٹھایا اللہ نے کہ کوئی راستہ ہی باقی نہیں تھا، کہ کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کتا اس انداز میں بازو پھیلا کے بیٹھا ہے، اور اس کتے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم، اس کی صحیح حدیث میں نہیں بیان کر سکتی کہ یہ وہ کتا ہے جو انسانی شکل میں پھر جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو تفسیر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مطلب صحبت اس کتے کی آخر ایسی کیا بات تھی، یعنی یہ ان کا پالتو کتا ہوگا جو ان کے ساتھ ہی نکل آیا، وہ نکلے تو وہ بھی نکل آیا، کتا تو آپ کو پتا ہے مالک کے ساتھ چلتا ہے، اور یہاں آ کر وہ ان کی حفاظت پہ بیٹھ گیا۔ اچھے اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہے، کہ ایک کتا بھی، جی لائلہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کنفرم بات ہے تو پلیز۔ جی میم، جو کچھ تفاسیر ہے جو مودودی صاحب کی تو نہیں ہے، لیکن کچھ مکہ کے جو لوگ ہیں یا کچھ اس طرح، اس میں یہ روایات آتی ہیں کہ کتا رستے میں ان کے ساتھ ہو لیا تھا، ان کا نہیں تھا، انہوں نے اس کو بہت کیا کہ یہ چلا جائے، لیکن وہ ساتھ ہو لیا تھا، ٹھیک، رینڈم۔ جزاک اللہ لائلہ جی، جزاک، ٹھیک۔ اچھا اب دیکھیں، یعنی اگر ساتھ بھی ہو لیا تو بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے، یہ اس پہ پھر وہ حدیث ذہن میں لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا ان سب کو بخش دو، یعنی اللہ کی مجلس تھی کوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا، میں نے ان کو بخش دیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک بندہ ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا، اللہ نے فرمایا اس کو بھی، کیوں کہ وہ دین والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو جیسا لائلہ جی نے کہا کہ ان کچھ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ ساتھ ہو لیا، تو یعنی راستے میں سے بھی ساتھ ہو لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا
چلے اگر وہ ہمیں اگر اس کے بارے میں، چونکہ میں کنفرم نہیں ہوں، میں اس لیے آپ کو 100% نہیں بات کہہ رہی، جو میں کنفرم نہیں ہوتی وہ میں نہیں کہہ سکتی. ہاں ہمیں تفصیل سے کچھ سے اسی طرح پتہ چلتا ہے روایات سے کہ اس کو انسانی شکل میں داخل کیا جائے گا، واللہ عالم. لیکن اگر ہم اس سے صحیح بھی مان لیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آپ کو صحیح ماننے سے کوئی آپ کے ایمان میں خلل نہیں آتا، بلکہ ایمان میں اضافہ ہے. وہ کیا اضافہ ہے؟ کہ اچھی صحبت کا اہتمام انسان کرتے، بس، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہمارے اور کسی چیز پہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا اب کیا ہمیں پتا چل رہا ہے کہ غار والے اندر سو رہے ہیں، باہر سے اگر کوئی آتا ہے تو کتے کا روب یا اس غار کا روب ایسا ہے کہ کوئی اندر جھانکتا بھی نہیں ہے، اور کتا اپنی جگہ پہ وہیں پہ براجمان ہے. وہ یعنی آنے والے کو خود بخود بھگا دیتا ہے. جی افشا جی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. آپ کو انٹرپٹ نہیں کہتے، میں نے نیچے کر لیا تھا ہاتھ. کہ کوئی وہ جو مسئلہ کتے والی وہ بات کہہ رہی تھی نا، کہ دیکھیں یوں تو ہم دیکھیں ہماری شریعت کے اندر تو کتا نجس بھی ہے اور یہ بھی ہے. وہ آپ جی وہی بات کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے آج ہماری اتنی پیاری کتاب میں اس کتے کا ذکر آیا، حالانکہ جی ہماری شریعت کے اندر تو وہ نجس ہے. اور دوسرے جو آپ یہ بات بتا رہی تھی نا، متحسبهم اکاظم، تو وہ آپ ہوں کروٹ والی بات یاد جو بتا رہی تھی، اس میں میرے ذہن میں ایک یہی بات آ رہی تھی کہ دیکھیں محبت جس سے ہوتی ہے نا، آپ ماں ہوتی ہے نا، بچے کو سلا بھی دیتی ہے تو 3-4 دفعہ جھانک کے دیکھتی ہے کہ کہیں کروٹ لیٹے لیتے کنارے پہ تو نہیں آگے، وہ خیال رکھتی ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ بالکل تو 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا تھا، تو وہ اسی لیے ان کو وہ انتظام ایسے کیا کہ ان کو کروٹیں دلوا رہے ہیں کہ وہ کہیں بیڈ سول نہ بن جائے گی، جس میں ان بالکل آیتوں اللہ کی محبت کو محسوس کرے. بالکل جزاک اللہ افشا جی، الحمدللہ بہت پیاری بات کی. تو دیکھیں واقعی بات تو صحیح ہے کہ اب دیکھیں کہ انسان کتے کا ذکر جو ہے وہ صرف یہیں پہ نہیں آیا، میں نے بھی پہلے اسی لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ سورہ مائدہ میں بھی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ بالکل نجس تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر ہی کیا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے نا. سور جس کا ہم عام طور پہ ہمارے یہاں بڑے بزرگ کہتے تھے کہ جی نام لینے سے 40 سال تک 40 سال کی نمازیں، پتہ نہیں 40 نمازیں ہی جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. ان چیزوں سے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود خنزیر کو لام الخنزیر قرآن میں آیا ہے. جی لائلہ جی. نجس ایز ان نہیں ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ہنٹنگ پرپس کے لیے، یہاں تک کہ جو شکار وہ منہ میں پکڑ کے لائے وہ بھی کھانا جی جی جائز ہے. گھر کی رکھوالی کے لیے، فارمز کی رکھوالی کے لیے، یا آپ جس جی طرح جی یہ سروسز دیتے ہیں ایپیلیپسی کے پیشنٹس کو یا کچھ، وہاں الاؤڈ ہے، بس گھر کے اندر نہ آئے اور اس کو پراپر باہر رکھا جائے. جی بالکل. اچھا صرف میں 2-3 چیزیں ہیں صرف، اور کچھ بھی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جیسا لیلا جی نے کہا ماشاءاللہ کہ ظاہرہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، کتے کو رکھنا کوئی وہ گناہ والی بات نہیں ہے. ہاں گھر کے اندر اس کو لانا منع ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کچھ کہ